अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी तो वीवर्स, कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से उम्मीद है कि आप ईमान, सेहत और तकवा की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे। मेरा आपके साथ ये सफ़र कुरान पाक की तजवीद और तर्जमा के साथ है। सबसे पहले हम रोज़ की तरह अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमारे सीनों को खोल दे, इसे हमारे लिए आसान बना दे, हमें इस पर अमल करने और इसे दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वबश्शिरिल्लज़ीना, या सकिन पीछे ज़ेर आ गई, या मद्दा का कायदा जारी हो रहा है, एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। आमानू, वाव साकिन पीछे पेश, वाव मद्दा का कायदा जारी हो रहा है। वबश्शिरिल्लज़ीना आमानू वअमिलुस्सॉलिहाति अन्ना लहुम, नून मुशद्दिद आ गई है। इसका तरीका मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि पूरे कुरान पाक में जिधर जिधर भी नून के ऊपर शद आएगी या मीम के ऊपर शद आएगी, हम नाक में आवाज़ लेके आएंगे। अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी, लहुम में देखें मीम साकिन आ गई है, मीम साकिन के बाद जीम आ गया, तो जीम इजहार शफवी के कायदों में से है। यहाँ हमने ज़ाहिर करके पढ़ना है। नून मुशद्दिद आ गई, गुन्ना करेंगे, नाक में आवाज़ लेके जाएंगे। अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी, त्यों तजरी देखिए, नून तनवीन आ गई है और आगे ता आ गया है। इसका तरीका मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि इसके याद करने का तरीका ये है, हमने पहले चारों कवायद के नाम याद कर लेने हैं, इजहार, इदगाम, इख्फा और इकलाब। जब नून साकिन के बाद इजहार में से, नून साकिन या तनवीन के बाद इजहार में से, इजहार के कौन से हरूफ हैं? हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन, ख, इनमें से कोई हर्फ आ जाएगा। या फिर यरमलून के इदगाम के जो हैं वो यरमलून के 6 हरूफ है, या, रा, मीम, लाम, वाव, नून, ये वाले हैं। और फिर इकलौता इकलाब का एक ही है, बा। इन तमाम को अच्छे तरीके से याद कर लेना है। और जब भी नून साकिन या तनवीन आएगा तो उधर हमारे दिमाग के जो घोड़े हैं उन, यानी कि वो एकदम से खड़े हो जाने चाहिए। हमें एकदम से दिमाग में घंटी बज जानी चाहिए कि यहाँ पे कौन सा कायदा जारी हो रहा है। तो यहाँ पे कौन सा कायदा जारी हो रहा है? पहले इजहार में देखेंगे, नहीं है ता। इदगाम में देखेंगे, नहीं है ता। इकलाब में, इकलाब का एक ही बा है, बाकी सारा खानदान जो है वो इख्फा का है, छुपा के पढ़ेंगे। इख्फा कुछ आवाज़ नाक से, कुछ मुंह से निकलती है। गुन्ना सारी की सारी नाक से निकलती है। इख्फा कुछ नाक से, कुछ मुंह से। जन्नातिन तजरी, ताजी में देखिए कलकला हो रहा है, आवाज़ गूंज के निकलेगी। या साकिन पीछे ज़ेर, यह मद्दा का कायदा जारी हो रहा है, एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। मिन तहतिहल अनहार, मिन तहती में देखिए नून साकिन के बाद ता, यही रूल जो इधर था कि इधर तनवीन थी, इधर नून साकिन है। दोनों के कवायद इजहार, इदगाम, इख्फा और इकलाब ही हैं। यहाँ पे भी इख्फा का कायदा जारी हो रहा है, छुपा के पढ़ेंगे। हल अनहार, अब यहाँ तक हम एक तरतीब से पढ़ लेते हैं। वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सॉलिहाति अन्ना लहुम जन्नात, सांस टूट गया है। इससे फिर हम आगे बढ़ने के लिए हम पहले पीछे से मिलाएंगे। जब हम दरमियान में वक्फ करेंगे, वक्फ की अलामत के बगैर, तो आखिरी हरफ को साकिन कर देंगे, अपना सांस भी तोड़ देंगे, फिर एक या दो कलमा पीछे से मिला के पढ़ेंगे। अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार कुल्लमा, अलिफ मद्दा का कायदा जारी हो रहा है। रुज़िक़ू, वाव साकिन पीछे पेश आ गई, वाव मद्दा का कायदा। मिनहा,
الف مدہ کا قاعدہ، اور یہاں پہ دیکھیں کہ نون ساکن آ گیا، نون ساکن کے بعد ہا آ گئی ہے جو کہ اظہار میں ہے، ظاہر کر کے پڑھیں گے، غنہ یا اخفا نہیں کریں گے۔ منہا من ثمرات الرزق، یہاں پہ دیکھیں من میں دیکھیں ہم نے اخفا کرنا ہے کیونکہ سا جو ہے وہ اخفا کی فیملی میں ہے، اخفا کے خاندان میں سے ہے، اور یہاں پہ بھی تنوین آ گئی۔ تنوین کے بعد کیا دیکھیں گے لفظ کون سا ہے، ہمیشہ بعد والا دیکھا جاتا ہے، را ہے، را چونکہ ادغام کے حروف میں سے ہے، ادغام کے 6 حروف ہے، یا را میم لام واو نون یرملون میں، اور ادغام کے حروف کو 2 طریقوں سے پڑھا جاتا ہے، با غنہ اور بغیر غنہ کے۔ یہاں پہ بغیر غنہ کے پڑھیں گے، لام اور را کو بغیر غنہ کے پڑھا جاتا ہے اور باقی تمام حروف کو با غنہ پڑھا جاتا ہے، یا واو میم نون کو۔ من ثمرات الرزق قالوا، سا میں سیٹی نہیں ہوگی، زا جو ہے یہ حروف صفریہ میں سے ہے، سیٹی والا ہے۔ من ثمرات الرزق قالوا هذا الذي رزقنا، قالوا الف مدہ واو مدہ، الف پیچھے زبر، الف مدہ، واو ساکن پیچھے پیش، واو مدہ۔ هذا الذي میں دیکھیں یا ساکن پیچھے زیر، یا مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے۔ رزقنا میں دیکھیں کہ الف اور پیچھے زبر آ گئی، الف مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے۔ من قبل میں دیکھیں آگے نون ساکن کے بعد جو ہے وہ قوف آ گیا ہے جو کہ حروف اخفا میں سے ہے، چھپا کے پڑھیں گے۔ من قبل، قب میں آواز گونج کے نکلے گی، حروف کلکلا میں سے آ گیا ہے۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، یہاں پہ دیکھیں تو آ گیا ہے، وقف کی علامت آ گئی ہے۔ وَأُتُوا میں واو مدہ ہو رہا ہے، واو ساکن پیچھے پیش آ گئی۔ وَأُتُوا بِهِ متا میں دیکھیں متشا، شا میں الف اور پیچھے زبر آ گئی، الف مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا، وَلَهُمْ میں میم ساکن کے بعد فا اظہار شفی ہو رہا ہے، یا ساکن پیچھے زیر یا مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے، اور ادھر الف اور پیچھے زبر آ گئی، الف مدہ کا، اوپر مد بھی ہے جو کہ حروف مد منفصل ہے، اس کو 2 سے 2.5 الف کے برابر لمبا کریں گے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہاں پہ دیکھیں ازوا میں دیکھیں الف پیچھے زبر آ گئی، الف مدہ کا قاعدہ جاری ہو گیا ہے، نون تنوین آ گئی، نون تنوین کے بعد میم آ گئی ہے۔ میم کن حروف میں سے ہے، ایک دم سے ہمیں معلوم ہو جانا چاہیے کہ میم جو ہے ازواج مطہرۃ، میم ادغام کے حروف یرملون یعنی کہ یا را میم لام واو میں میم آ گئی، با غنہ ادغام کریں گے، اور آگے تنوین کے بعد پھر آگے واو آ گئی جو کہ ادغام کے حروف میں سے ہی ہے، دونوں میں با غنہ ادغام کریں گے، ادغام کا معنی ملا دینا۔ ازواج مطہرۃ وہم فیہا، وہم میں میم ساکن آگے فا آ گیا ہے، اظہار شفی ہو رہا ہے، اور یا ساکن پیچھے زیر یا مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے، الف پیچھے زبر آ گئی، الف مدہ، ان کو ایک ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، واو ساکن پیچھے پیش آ گئی، واو مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ جی تو بڑھتے ہیں اب اس کے ترجمہ و تفسیر کی طرف۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید کی اس آیت میں کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور تم خوشخبری دو انہیں جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جنہوں نے نیک عمل کیے، أَنَّ لَهُم بے شک ان کے لیے جنات جنتیں ہیں، باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، کلما جب کبھی انہیں روزی کو رزق دیا جائے گا، منہا اس میں، من ثمرۃ پھلوں کا، رزقن کوئی بھی رزق کھانے کے لیے، قالو تو وہ کہیں گے ھذا الذی یہ وہی ہے جو رزقنا دیا گیا ہمیں،
من قبل، اس سے پہلے، تو وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے ہمیں دیا گیا۔ قرآن کریم میں دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے کہ اے وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت کا مالک بنایا، لہٰذا آپ کو جنت کی خوشخبری دینے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ بغیر عذاب کے جنت میں داخل ہونے کی دو شرطیں ہیں، ایک ایمان یعنی عقیدے کی درستگی، دوسرا عمل صالح یعنی کہ عبادت، معمولات، اخلاق و آداب اسلامیہ اور خلفائے راشدین کی جو جتنے بھی یعنی کہ ان کے طریقہ کار ہیں ان کو اختیار کرنا، گناہوں سے پرہیز کرنا۔ یاد رہے کہ جو شخص مومن نہ ہوگا وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہ ہو سکے گا، اس پر جنت کی نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام کر دی جائیں گی، اور جس کے عمل صالح میں کمی ہوگی اگر وہ مومن بھی ہوا تو اس کا انجام اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت پر ہوگا، چاہے تو اپنے فضل و کرم سے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے عذاب کے بغیر بخش دے یا عذاب میں مبتلا کرے، بالآخر بخش کر جنت میں ہی داخل ہونا ہے۔ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، فیہا، اس میں، ازواج مطہرۃ، پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ اس سے مراد دنیا کی بیویاں اور جنت کی حوریں ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جس مسلمان عورت نے ایک سے زیادہ شادیاں کی تو وہ آخری جو ہے مسلمان شوہر کے ساتھ ہوگی۔ مطہرہ سے مراد یہ ہے کہ دنیا کی عورتیں اور جنت کی حوریں تمام جسمانی عیوب، نجاستوں اور ذہنی اخلاقی کمزوریوں سے پاک ہوں گی۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اس سے کیا ثابت ہوا کہ جنت اور اہل جنت ہمیشہ رہیں گے، ان کے لیے کبھی فنا نہیں ہوگا۔ جنت میں جنتی جو چاہے گا وہ ملے گا، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیگر محبوبان خدا کی زیارتیں بھی، اور جنت میں ایسی ایسی نعمتیں، محلات، باغات، حوریں اور خدام ہوں گے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھے ہوں گے اور نہ ہی کسی کے دل میں ان کا خیال آیا ہوگا۔ جی آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح قرآن سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے مولا کریم ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما اور ہمارے بچوں کو دینی دنیاوی کامیابیاں عطا فرما۔